اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہو جائے گی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ محترم سامعین، یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو انسان برے اعمال کرے گا، برے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن پا لے گا۔ جیسا کہ اللہ پاک سورۃ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر دیکھا جائے ان دونوں آیات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ شروع میں فا آتی ہے اور دوسرے میں شروع میں وا آتی ہے، اور اس آیت کے اندر خیر کا لفظ آیا ہے اور دوسری آیت کے اندر شر کا لفظ آیا ہے، باقی دونوں برابر ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک کہنا کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اگر دنیا کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کرے گا، خیر میں نا اچھا،
शर्म है ना, बुरा। अगर कोई राई के दाने के बराबर भी कोई अच्छा अमल करेगा, क़यामत के दिन वो अपनी आंखों से देखेगा, चाहे उसने पर्दे में किया, अंधेरे में किया, तन्हाई में किया, छुप कर किया। फरमाया हम फिर भी उसको देख रहे हैं, हम उसे दिखाएंगे। और अगर उसने बुरा अमल भी राई के दाने के बराबर किया है, वो भी उसे हम दिखाएंगे। याराहू, उस अमल को वो देखेगा। तो क्या मतलब? फरमाया कि जो बुरे अमाल वाले हैं, क़यामत के दिन उनके चेहरों पे, फरमाया एक तो अफसुर्दगी होगी, दूसरा उनके चेहरे पे स्याही होगी, उनके चेहरे ब्लैक होंगे, और ऐसे ब्लैक होंगे जैसे अंधेरी रात होती है। फिर आगे अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं? फरमाया वो लोग जिन्होंने शिरक किया, जो हमारे साथ हमारे गैरों को शरीक ठहराते हैं। मैं अक्सर इस बात पे मेहनत कर रहा हूं, लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही, शिरक और कुफर में कितना फर्क है। कुफर इसे उसको कहते हैं जो अल्लाह को ना माने और किसी न किसी को खुदा माने, वो तो है कुफर। और शिर्क किसे कहते हैं? जो अल्लाह को भी माने और अल्लाह का हक किसी और को भी दे, थोड़ा दे, ज्यादा दे, वो शिर्क है। यानी अल्लाह भी मुश्किल कुशा है और फलां भी मुश्किल कुशा है। आप कहोगे कारी साहब रोजाना इसी बात पे मेहनत कर रहे हो। अरे भाई मैं क्या करूं, रोजाना ही ऐसी आयात आ रही हैं। इसका मतलब है अल्लाह पाक ने भी तौहीद पे ज्यादा जोर दिया है। सुभान। आज फिर वो आयत आ गई। आज सिर्फ इतनी नहीं आई बल्कि एक और कदम बढ़ाया है। वो क्या? फरमाया मेरे साथ जिसको तुम शरीक ठहराते हो, जिससे तुम मन्नत मुरादें पूरी करवाते हो, क़यामत के दिन हम उनको ला खड़ा करेंगे और अजनबियत के पर्दे हटाएंगे और हम उनसे पूछेंगे बताओ तुमने इनको कहा था कि हमारी पूजा करो? वो कहेंगे या अल्लाह हम बरी हैं, हमने नहीं कहा था। वो तो अपने आप को बरी कर देंगे। उस वक्त इंसान अपने हाथ खाएगा, काटेगा अपने हाथ। हाय अफसोस। और फिर क्या कहेगा? या अल्लाह एक मोहलत फिर दे दे, हम दोबारा दुनिया में चले जाएं, अब कभी इनकी तरफ नहीं आएंगे। फरमाया नहीं, अब मौका नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल बुजुर्गों ने बड़ी खूबसूरत दी है। फरमाया इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक आदमी वो जा रहा है और एक बादशाह क्या कहता है कि इस बाग के अंदर तरह तरह के फल मौजूद हैं, यहां से टोकरा उठा लो और इस बाग के अंदर दाखिल हो जाओ। जो अच्छे से अच्छा फल लाएगा उसे अच्छे से अच्छा इनाम मिलेगा। तो आदमी टोकरा उठाता है, बाग के अंदर दाखिल होता है, उसे दरख्तों के ऊपर फल लगे हुए नजर आते हैं। दिल के अंदर इरादा आता है कि यहाँ से फल तोड़ लूँ। फौरन फिर ख्याल आता है यार 2 कदम और आगे चल के देखता हूँ, हो सकता है वो इन दरख्तों से भी आगे अच्छे दरख्त हों।
پھر اور آگے جاتا ہے، پھر دل کرتا ہے کہ یہاں سے پھل توڑ لوں، پھر کہتا ہے تھوڑا سا اور آگے چلا جاؤں، ہو سکتا ہے وہاں اس سے بھی اچھے پھل ہوں گے۔ اسی طرح آگے چلتا چلتا جا رہا ہے، لیکن بادشاہ نے باغ کے اندر داخل ہونے سے پہلے اسے باخبر کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھ، جس درخت سے تو ایک بار گزرے گا دوبارہ تجھے وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ جہاں سے تو نے ایک بار گزرنا ہے لوٹ کر پھر نہیں آنے دوں گا، یہی شرط ہے۔ لیکن وہ آدمی چلتا ہے، جب بھی اس کو پھل توڑنے کا خیال آتا ہے فوراً دوسرا خیال آتا ہے کہ آگے سے توڑ لوں، اس کو رہنے دیتا ہوں، آگے سے توڑوں گا، اس کو رہنے دیتا ہوں، حتیٰ کہ ایک وہ وقت آتا ہے اسے درخت تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے اوپر پھل نہیں ہوتے، اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور فوراً اس کو وہ شرط بھی یاد آتی ہے کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ جس درخت سے تو گزرا دوبارہ تجھے وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، اور دوسرے کنارے خالی ٹوکرا لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ مثال بزرگوں نے کیا دی ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے ہر انسان کو اعمال نامے کا ٹوکرا دے کر دنیا کے باغ کے اندر بھیج دیا ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو اعمال نامے کا ٹوکرا دے کر دنیا کے باغ کے اندر بھیج دیا ہے، اور فرمایا جاؤ، جا کر نیکیاں ایک پھل ہیں، نیکیاں ایک پھل ہیں، اور وقت جو ہے وہ باغ ہے، وہ درخت ہیں، اس سے نیکیاں حاصل کرو، کیا پھل توڑو۔ اب ہم بچپن کے اندر کیا سوچتے ہیں، یار ابھی تو بچپنا ہے، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے پھر نیکیاں کریں گے، پھر پھل توڑیں گے، پھر عبادت کریں گے۔ جب 12 سال کی عمر ہوتی ہے کہتے ہیں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں، جوانی میں عمل کریں گے۔ جب جوانی آتی ہے دنیا کی محبت دل کے اندر پڑ جاتی ہے، خیال آتا ہے یار 2 دن ٹھہر جا، کل سے نیکی کریں گے، کرتے کرتے جوانی بھی گزر جاتی ہے، پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کی مثال وہی ہے جو آگے خالی درخت نظر آتے ہیں اور وہاں پھل نہیں ہوتا۔ بڑھاپے کی مثال وہی ہے، کبھی تو کمر کو درد ہے، کبھی ٹانگوں کو درد ہے، کبھی سر کو درد ہے، اور کبھی جناب والا پیشاب کی کمزوری ہو گئی۔ اب وہ انسان گھبراتا ہے، کہتا ہے کاش کہ میرے پاس دوبارہ جوانی آ جائے، اب میں نیکیاں کروں گا۔ لیکن جس طرح بادشاہ نے شرط لگائی تھی کہ جس درخت سے گزرنا ہے دوبارہ وہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا، اسی طرح اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس عمر سے تو گزرا ہے اس عمر میں دوبارہ تجھے آنے نہیں دیا جائے گا، حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، قیامت کے دن وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے دوبارہ بھیجا جائے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اب تجھے دوبارہ جانے کی نوبت نہیں آئے گی، اب مہلت نہیں ملے گی۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ میرے اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ دنیا کا ہر انسان جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی بیشی بات کی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ایک نبی کی ذات ہے اور ایک اللہ کی ذات ہے۔ نہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی تبدیلی ہے، نہ نبی کے کلام کے اندر کوئی تبدیلی ہے۔ اللہ کی ذات کا بھی سچ کلام ہے، میرے نبی کا فرمان بھی سچا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں خود اندازہ لگاؤ، اس لیے فرمایا کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ فرمایا زندگی کو غنیمت جانو، صحت کو غنیمت جانو، بیماری سے پہلے مال کو غنیمت جانو، غریبی سے پہلے۔
اسی طرح فرمایا وقت کو غنیمت جانو فرصت سے پہلے. آدمی مصروف ہو جاتا ہے، جب وقت ملے اس کو غنیمت جانو. اور اسی طرح فرمایا زندگی کو غنیمت جانو مرنے سے پہلے. جو قبروں میں پڑے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کاش کہ ہمیں ایک لمحہ مل جائے، ایک لمحہ مل جائے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. ایک عورت نے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میرے بیٹے تھوڑی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. کتنی عمر؟ 200 سال، 300 سال. اللہ کے نبی نے فرمایا 200 سال تھوڑی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا جن کی اوسطاً عمر بھی 60 سال ہوگی. تو 200 سال 300 سال پہ راضی نہیں ہو رہی، بلکہ کیا کہہ رہی ہے؟ تھوڑی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں. ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کی عمر بھی 60-70 سال ہوگی، اس کے بعد فوت ہو جائیں گے. وہ عورت آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ وہ مکان بنائیں گے. کہا کہ یہاں اب جو مکان بن رہے ہیں ان سے اچھے بنائیں گے، کاروبار بھی کریں گے، بڑے اچھے اچھے کاروبار کریں گے، کھائیں گے پئیں گے، بالکل سب کچھ، عبادت بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے. آگے سے کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی اگر میں اس قوم کے اندر دوبارہ آ جاؤں میں تو یہ 60-70 سال تو سجدے میں گزار دوں گی. خود اندازہ لگا. تو میرے بھائیوں وہ قوم کون سی ہے؟ ہم ہیں. ہماری اوسطاً عمر 60-70 سال ہے. کوئی ہے جس کی عمر زیادہ ہو، نہیں تو اوسطاً یہی عمر ہے. کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچا کریں کہ جو وقت گزر گیا گزر گیا. کہیں گارنٹی نہیں ہے کہ میں نے 60 سال 70 سال کا ہو کر فوت ہونا ہے. میرے بھائیوں ایسے گھر بھی ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے دوسرے دن فوت ہو جاتا ہے. ایسے گھر بھی ہیں 6 سال کا بچہ فوت ہو گیا، 22 سال کا نوجوان فوت ہو گیا. باقی تو یہ بہانے ہیں نا، یہ اس نے چنے کی دال کھائی تھی دودھ پی لیا، یہ ہے، یہ بہانے ہیں. اصل میں وقت اتنا تھا. تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ مجھے بھی اپنی رحمت کا امیدوار بنائے. اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے. یہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی زیارت کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے عنایت ہے. جس کو توفیق مل جائے ہمیں پھر بھی اپنے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ